बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। अजीज तलबा और दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल और वीडियो को भी पसंद करते होंगे, जिससे आपके इल्म में इजाफा होता होगा। यकीनी तौर पर हम बात कर रहे हैं आजकल इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उसके हवाले से आपको बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कौन से अवामिल कारफरमा होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में जदीद रियासतों का इर्तिकाब का अमल किस तरह आया है, इस पर हम आपको बताएंगे। साथ साथ में कौमी रियासतें क्या होती है, व्हाट इज नेशनल स्टेट, वो क्या है, इस हवाले से भी आपको अब बताएंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसको गौर से आप सुने ताकि आपको मालूम हो कि जदीद रियासतें किस तरह वजूद में आई, पहले क्या होता था और अब क्या है। हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर विल्फर गार्नर की। उनके अल्फाज है कि रियासत ना तो खुदा की तरफ से तख्लीक करदा है, न कोई ये हमें इनाम मिला है, न ये ताकत का नतीजा है, न ये कोई मुआहदे की वजह से मारजी वजूद में आई है, बल्कि ये मुसलसल जदोजहद और मुसलसल तारीखी इर्तिका जो है उसकी बिना पर हजारों बरसों की जो कोशिशें हैं लातादाद, उसकी शक्लें तब्दील हुई है। तो उसकी जो जदीद दौर है, जदीद दौर में इसकी रियासत की जो शक्ल है, तो वो उस हवाले से जो तारीख में मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, तो उसकी तारीखी हवाले से इसका इर्तिका है। और तरक्की की ये जो सूरत है या मुख्तलिफ जो सूरत इसकी वजह से हुई है, तो ये तरक्की की दौरान ये हम आपको बताएंगे कि ये मदरज झैल जो आपको मैं बताऊंगा कुछ किस्में कि ये अब क्या है और पहले ये क्या थी, और इसका वजूद मदरज झैल अक़साम के बास रियासतें जो है वो काबिल जिक्र है। और हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले कबायली सल्तनतें थी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ये बहुत अहम होता है कि आपको मालूम हो कि रियासतें किस तरह मौजूद में आई, पहले क्या था और अब क्या है, और आने वाले दौर में क्या होने जा सकता है। कबायली जो सल्तनतें थी, ट्राइबल स्टेट या इसको हम कह सकते हैं किंगडम, कह सकते हैं इसको। कबायली सल्तनत का वजूद हम देखते हैं कि ये रियासत जब कायम होती है, रियासत के वजूद से पहले मुख्तलिफ कबाइलें होती थी, उसकी सल्तनतें थी। और वो कबाइलें किस तरह थी कि 5-6 हज़ार साल कबल मसीह की अगर हम बात करें, तो ये जो ख़ानदानी रिश्तेदार होते थे उनकी बुनियाद पर वो कबायली जो एक सिस्टम होता था, कबाइल ख़ानदान की वजह से वो अपने कबीला बनाता था। और उस में हम देखते थे कि मुख्तलिफ सरदारान मिलकर और जो रिश्तेदार होते थे तो वो कबीला बन जाता था, और ये खानबदोश उनकी ज़िंदगी गुजारते थे। इनका कोई अपना इलाका नहीं होता था। फिर बाद में जब इनका अपना इलाका इन्होंने बनाया और वहाँ पर उन्होंने बाजार कायम किए, तो उसकी वजह से हम फिर देखते हैं अहद कदीम में हम फिर ये देखते हैं कि वहाँ पर ये कबायली जो रियासतें थी ये कायम हुई, छोटी छोटी रियासतें कायम हुई। तो इस तरह इनका वजूद आया। फिर मशरिकी शहनशाहियत जिसे ओरिएंटल एम्पायर भी कहते हैं, दूसरे नंबर पे ये आ जाता है मशरिकी शहनशाहियत। ये ओरिएंटल जो है इसको एम्पायर कहते हैं, ओरिएंटल एम्पायर। ये भी बहुत अहम है कि आपके इल्म में हो कि जब कबायली सल्तनतों के बाद ये फिर मौजूद वजूद में आई, ये मुख्तलिफ जो ओरिएंटल एम्पायर की मशरिकी सल्तनतें थी, शहनशाहों की जिक्र हमें मिलता है। और इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो दरिया नील, दजला, फरात, गंगा, जमुना जैसे दरियाओं की वादियों में कायम हुई। मसलन हिंदुस्तान में मौर्य और कप्ता जैसी बड़ी सल्तनतें कायम हुई। मिस्र, इराक, ईरान और चीन में बड़ी बड़ी शहनशाहें तवील मुद्दत तक कायम रही। ये बड़े ज़रखेज़ इलाकों की मालिक थी। इन शहनशाहों की दो इम्तियाजी खसूसियत थी।
اول ان کے حاکم اعلیٰ مطلق العنان شہنشاہ تھے، عوام ان کی مکمل اطاعت بجا لاتے تھے، ٹیکس ادا کرتے اور رہنے یعنی لوگوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی۔ تو یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ان سلطنتوں میں جب قبائلی سلطنتوں کے بعد مشرقی سلطنتیں وجود میں آئی تو یہ تمام ریاست کے وہ جو شہنشاہ ہوتے تھے وہ ہر چیز کے مالک ہوتے تھے، وہ تمام جو فیصلے وہ کرتے تھے، طاقت ان کی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ کمزور ہوئی، ان کی طاقتیں کمزور ہوئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے، خانہ جنگی کے شکار ہوئے، تو یہ لوگ بالآخر ان کی حکومت تو کا بھی خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد جو اطاعت اور قانون کی پابندی کی جو عادت ہمیں ملتی ہے، تو یہ اس مشرقی جو سلطنتیں تھی، شہنشاہیت تھی، اس کے وجہ سے ہمیں ملتی ہے کہ لوگ قانون پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے عادت ان کو پڑی تھی کہ وہ اپنے شہنشاہ کے تمام حکموں کو بجا لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ پھر اس کے بعد یونان کی شہری ریاستیں مورزی وجود میں آئی، یونان کی شہری سلطنتیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قدیم مشرقی شہنشاہوں کے برعکس یونان جو تھا، اس میں 4 یا 5ویں صدی قبل مسیح کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر مختلف ریاستیں، قبائلی سلطنتیں جو تھی وہ ریاستوں میں تبدیل ہوئی۔ قدیم یونانی جو تھے وہ پہاڑوں اور سمندروں کی وجہ سے بہت سی وادیوں اور جزیروں میں بٹا ہوا تھا۔ ان جغرافیائی حالات کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ریاست قائم نہ ہو سکی اور چھوٹی چھوٹی بے شمار شہری مملکتوں میں بٹا رہا۔ بعض ریاستوں میں بادشاہتیں تھیں، بعض میں اشتراکی حکومت، بعض میں براہ راست جمہوریت کی بنیاد پر قائم جمہوری حکومتیں تھیں۔ یونانی شہر ریاستوں کو دنیا کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یونان یورپ میں تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ہم جب یونان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونان کی جو مختلف تاریخ رہی ہے سلطنتوں کے حوالے سے، حکمرانی کے حوالے سے، تو اس میں یونان کو یہ امتیاز حاصل تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں یونان جو ہے ان کے لوگ مہذب ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو اقوام ہیں وہ باربیرین یعنی بیش تصور کیے جاتے تھے، وہ مطلب صحیح نہیں تھے، اور وہ آپس میں پھر یہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے تھے، اور اس طرح ان کا اتحاد جو تھا وہ ختم ہوا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ پہلے مقدونیہ نے انہیں فتح کر دیا، اور یہ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی شہنشاہیت کا حصہ بن گئی، اور سکندر اعظم کی شہنشاہیت کے زوال کے بعد روم نے ان پر آسانی سے قبضہ کیا۔ تو یہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت بھی اسی طرح اپنے وجود میں ختم ہو گئی، جس میں ان کا بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقے اس میں شامل تھے۔ تو جب ہم روم کی بات کرتے ہیں، روم 4 نمبر پہ رومی شہنشاہیت آ جاتی ہے۔ روم کی رومن امپائر تاریخ میں بہت اہم ہے، خاص طر سائنس اور ہسٹری میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ روم کی سلطنت بہت مضبوط سلطنت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم یونان کی طرح اٹلی، اطالوی جسے کہتے ہیں، بھی مختلف قبائل کی شہری ریاستیں تھیں۔ ان میں سب سے مشہور روم کی شہری ریاست تھی۔ اس کی جو یہ ریاستیں تھی تو اس میں جو مشہور تھی، روم میں جو شہر تھا، شہری ریاست تھی، وہ زیادہ تھی، اور اس تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں لاطین قبیلے نے اسے آباد کیا تھا۔ پہلے یہ بادشاہت تھی، مگر 500 سال قبل مسیح میں جمہوریہ بن گئی، اور 400 سال کے بعد، جس کے دوران روم نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک مثلا ایشیا وغیرہ کو پر بھی قبضہ کیا، اور سلطنت، وسیع سلطنت کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی۔ رومی جمہوریہ کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور اعلیٰ اختیارات فرد واحد کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے، یعنی جو تمام اختیارات تھے تو وہ بھی فرد واحد یعنی شہنشاہ کے نے اپنے اس مرکوز ہوئے تمام طاقت، اور شہنشاہ جو ہے وہ اپنے باشندوں کو مکمل شہریت کے حقوق تو ادا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک زبردست قانونی نظام بھی انہوں نے قائم کیا جو آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود رومی شہنشاہ کی سب سے بڑی خامی یہ بھی تھی
کہ اس میں لوگوں کی انفرادی جو آزادی تھی وہ ان کو حاصل نہیں تھی، جس کی وجہ سے روم جو طاقت تھی وہ روم میں ہی مرتکز ہوئی، یعنی وہاں پر وہ صرف موجود تھی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے شمال سے جرمنی قبائل اور حملہ ہوئے 476 میں روم شہر پر قبضہ کر کے شہنشاہیت کے یورپی جو صوبوں میں اپنے قبائل ریاستوں کا اعلان کر دیا اور رومی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا۔ یورپ میں عہد وسطی کے جاگیردارانہ ریاستوں کا آغاز ہوا، یعنی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاگیردارانہ نظام میں ہم نے پھر دیکھا ہے کہ یہ عہد وسط میں یورپ میں رومی شہنشاہیت کے زوال کے بعد جاگیردارانہ جو ریاستیں تھی وہ وجود میں آئی، اور یہ تقریباً 1000 یعنی 500 سے 1500 سال تک قائم رہی۔ جاگیردارانہ نظام میں نظام مملکت کو چلانے کے لیے، یعنی ریاست کو چلانے کے لیے جاگیردار جو ہوتے تھے وہ اپنے عزیز و اقارب جو ان کے دوست یار ہوتے تھے تو وہ علاقے تقسیم وہاں پر کرتے تھے، اور وہاں پر وہ اپنی نظام کو سنبھالتے تھے، اور وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، لوگوں کی حالات زندگی، معاشی اقتصادی طور پر۔ اس طرح ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو مکمل اختیارات بھی ان لوگوں کو کے پاس تھے، اور بیرونی قبائل اور دوسرے حملہ آور مثلا اسپین کے عرب اور دوسرے جو قبائل تھے شمالی یورپ کے ہند اور منگول قبائل کے حملوں کی کامیابی سے مدافعت کی اور یورپ کی سرزمین کو بیرونی حملہ آور سے محفوظ کیا۔ ہم نے جب ہم اس عرصے کی بات کرتے ہیں تو اس عرصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منگول بھی اس وقت آئے تھے، بہت طاقتور لوگ تھے، انہوں نے جو ہلاکو خان وغیرہ تھے، دوسرے جو خان تھے ان کے، تو وہ انہوں نے جہانگیر خان، تو انہوں نے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں منگولوں کی، انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے بیرونی حملوں سے اپنے ریاست کو انہوں نے محفوظ کیا۔ لیکن پھر اور انہوں نے امن و عوام کی جو صورتحال تھی اس کو قابو کیا، تجارت صنعت کو دوبارہ فروغ حاصل ہوا، یورپ ترقی و اشغال کی شعراء پر گامزن ہوا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے جاگیردارانہ نظام میں۔ 14ویں صدی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کی جو جاگیردارانہ نظام ہے ان کی ریاستیں وہ 14ویں صدی میں زوال پذیر ہوئی، اور اس کی بنیادی وجوہات 3 بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس نظام نے انگلستان، فرانس، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ وغیرہ میں امن و امان کو کافی مستحکم کیا تھا، تجارت کو فروغ ملا تھا، جس کی وجہ سے جو جنگجو تھے یا عام جو لوگ تھے انہوں نے جنگجوؤں سے، جاگیرداروں سے نفرت شروع کی، اور نئے طبقات اپنے تجارت کو فروغ کے لیے سرمایہ کاری کو بہتر مواقع جو ہے انہوں نے وہ جانے کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت وہ چاہتے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے یہ بھی ایک وجہ بنی۔ دوسری جو ایک اور ضرب یا اس پر قائم ہوئی، توپخانے اور بندوقوں کی استعمال شروع ہوا اس دور میں، اور جاگیردار جو ہے وہ مسلح زمیندار تھے، جاگیردار تھے، تو وہ شہ سواری اور جو گھوڑا سواری تھے اور بندوق چلانا، شمشیر، تلوار وغیرہ، یہ اس وقت کے ایجادات تھی، اور ان کی وجہ سے بھی جو عام سپاہی تھا وہ جاگیردار کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح جاگیرداروں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے اپنے لوگوں میں کہ وہ دفاعی مقاصد کی بجائے زرعی پیداوار بڑھانے پہ، اپنی منافع کمانے پہ وہ وہاں پر وہ شروع ہوئے۔ ان تغیرات کے علاوہ 15ویں اور 16ویں صدی میں کئی اور واقعات بھی رونما ہوئے جنہوں نے جاگیرداریت کو ختم کرنے میں قومی ریاستوں کی ظہور پذیری میں مدد دی۔ پھر قومی ریاستیں وجود میں آئی۔ اس کے بعد قومی ریاستیں 6 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں، قومی ریاستیں موروثی وجود میں آئی، نیشنل اسٹیٹ جسے کہتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موروثی وجود میں آئی نیشنل اسٹیٹ میں۔ نیشنل اسٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں مغرب یورپ کی 2 ریاستیں انگلستان، فرانس سے اس کا ارتقا ہوا، اور ان دونوں ممالک کی 7 سال جو جنگ تھی
یعنی 1337 سے 1453 کے نتیجے میں قومی خودداری ابھر کر سامنے آئی۔ 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی میں اسپین، پرتگال، ہالینڈ، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، روس اور بہت سے دوسرے یورپی ممالک میں قومی ریاستیں بن گئی، اور ایک ہی ملک میں رہنے والے، ایک زبان بولنے والے، مشترکہ روایات رکھنے والے لوگ اپنے ایک قوم ہونے کا قومی جذبہ محسوس کرنے لگے اور ایک قومی ریاست سے منسلک ہو گئے۔ قومی ریاست کے دو امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ علاقائی ریاست ہے اور اس کے شہری جو ہے وہ مشترکہ قومی ریاست کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے اور باقی دنیا ان سے الگ ہے۔ یہ قومی ریاستوں کی جو وجود میں آئی تھی اس وقت سوچے تھی، اور ہم نے دیکھا ہے جو بادشاہتیں تھی تو اس کا دور جو ہے وہ آہستہ آہستہ بادشاہتوں میں قومی ریاستیں زیادہ تر جمہوری ہے، وہ بادشاہتوں کی بجائے جمہوری حکومتیں ہیں، اور جمہوریت کا جو دور ہے وہ امریکہ سے اعلان آزادی یعنی 1776 اور فرانسی انقلاب کی اگر ہم بات کریں 1789 1789 میں، اس کے بعد شروع ہوا جو قومی ریاستیں تھی، اور ان ریاستوں میں بلاواسطہ جو ہے وہ جمہوریت کی دوسری ریاستوں کے مقابلے میں قومی ریاست جو ہے سیاسی نظام تنظیم کی وجہ سے اعلیٰ ترین ایک شکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں شہریوں کو انفرادی آزادی حاصل ہوتی ہے، ریاست کے مفاد کے وہ اپنا مفاد سمجھتے ہیں، ریاست کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب قانون بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام ریاستیں اس میں برابر تصور کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی اور حقیقت یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عملاً ہمیں یہ جو برابری ہے قوانین کی، انٹرنیشنل لا کی، تو اس میں ہمیں برابری نہیں آتی، نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی نفی نظر آتی ہے۔ یعنی جو ملک بڑے ممالک یعنی ترقی یافتہ ممالک جو سپر پاور ہوتے ہیں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، فوجی طور پر، مختلف وجوہات کی بنا پر جب وہ طاقت پکڑ لیتی ہے تو وہ اپنے چھوٹے ملکوں کے ساتھ جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں یا دنیا میں وہ اپنی گراہٹ قائم کرنے کے لیے وہ ان پر زور زبردستی بھی کرتے ہیں، اپنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ غلام رکھے۔ تو یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے جو ایک نظام ہوتا ہے، اور جس میں جدید تاریخ یا جدید جو عہد ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ جاتی ہے کہ جو استعماریت ہے یعنی ماڈرن یا نیو کولونیلزم، جس کے بعض مفکرین یہ بھی خیال کرتے ہیں اور اس کو عالمی امن قائم رکھنے کا واحد اعلان بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا ایک ریاست بن جائے، پوری دنیا میں ایسی حکومت قائم ہو جائے تو پھر یہ جو مسائل ہے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ حقیقت کے برعکس ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے قومی ریاست کیا ہے۔ قومی ریاست کی ہم بات کریں گے کہ قومی ریاست کیا ہے۔ قومی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وٹ از نیشنل اسٹیٹ؟ تو نیشنل اسٹیٹ میں ہم وہ ریاست ہے جس میں مشترکہ قومیت، قوم پرستی کا جذبہ ہو اور قومی ریاست کہلانے کا مستحق ہے۔ آج دنیا کی تمام ریاستیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومی ریاستیں ہیں۔ قومی ریاست کا نظریہ جن تصورات اور رجحانات سے تعمیر ہوا، ان کی یورپ میں ایک طویل تاریخ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید سیاسی فکر میں قومی ریاست کے تصور کو اطالوی مفکر میکیاویلی جو ہے 1469 سے 1527 نے پروان چڑھایا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اٹلی کو منتشر ہونے سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں جو ہے اس کو بچانے کا واحد طریقہ ہے کہ ہم ایک بڑی ریاست قائم کریں اور اس کو ایک قومی ریاست کی شکل دی جائے، اور اس کو مذہب کو ریاست کے تابع کر کے قومی سیکولر ریاست کی بنیاد انہوں نے وہاں پہ رکھی۔ میکیاویلی جو ہے وہ چین، اس کے بعد ہم چین کے بدین جو ہے 1530 اور 96 تک، اور پھر ہم دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے حابس ہے، ان کا نظریہ 1598 سے 1689 تک۔ دیگر مفکرین نے بھی قومی ریاست جو ہے اس کی حمایت کی، اور جو بادشاہتیں تھی وہ ان کی نفی کی۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں اس حوالے سے قومی ریاست میں جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تفویض ہوئی ہے، لہٰذا عوام
جو ہے وہ صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ بادشاہ کو خدا کا نائب سمجھے۔ تو یہ قومی اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر 19ویں صدی کے اوائل کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے مختلف جو کالم نگار جو لکھنے والے لوگ ہیں، تاریخ دان ہیں، مفکرین ہیں، ماہرین ہیں، تو وہ یہ ایک چیز یا گروہ کو جو ہے وہ قوم بتاتی ہے کہ جس میں خود ارادیت یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہمکنار ہو۔ قومیت کی سب سے بڑی جو واضح علامت مشترکہ زبان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی مشترکہ زبان ہو، جن کی نسل ایک ہو اور وہ ایک زبان بولتے ہو۔ لیکن یعنی پھر وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انگریزی جو ہے وہ مختلف قومیں انگریزی بولتے ہیں، یعنی سوئس باشندے بھی 4 زبانیں، جرمنی، فرانس، اطالوی، رومش بولتے ہیں۔ قوم پرستی کے جذبات اکثر خطہ اراضی سے متعلق ہوتے ہیں۔ مذہبی یقانت عام طور پر قومی وحدت کو مستحکم بنا دیتی ہے۔ مشترکہ تاریخ، مشترکہ مفادات بھی لوگوں کو متحد کرتی ہے۔ یعنی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مذہب، آپ کی زبان، آپ کا کلچر ایک ہو تو آپ ایک قوم بن جاتے ہیں، اور اس لوگ جو ہے لوگوں کو یہ متحد کرتی ہے، اور یہ قومی ریاست کی پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قومی ریاست بن جاتی ہے۔ قومی ریاست کے 4 لازمی عناصر بھی ہیں کہ یعنی مستقل آبادی، محفوظ زمین ہو وہاں پر، اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وفاق بن جاتا ہے، جس کا کام ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ، مختلف اسٹیٹ کے ساتھ وہ رابطہ قائم کرے، اور جو اس کے اندر یعنی صوبے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے اور جدید دور کی بات کریں تو صوبے جو ہے وہ اپنا کام تو کرتی ہے، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ بھی تعلقات قائم کریں، وہ صرف وفاق کا کام ہے، اور جو فیڈرل حکومت ہوتی ہے۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جدید ایک مفکر ہے پروفیسر کیٹل، وہ اپنی کتاب میں سیاسیات میں وہ انٹروڈیوسڈ پولیٹیکل سائنس میں وہ قومی ریاست کے فرائض بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ اس کو بڑے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ قومی ریاست کے فرائض کیا ہے۔ وہ امن و امان قائم کرے گی، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو امن دے دے، سیکورٹی دے دے، جس طرح پولیس ہے، فوج ہے، اس طرح ملک کا دفاع فوج کرتی ہے، ملک کا دفاع بھی اس کا عدل و انصاف، عدالتیں ایسی ہو جو لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرے۔ تو یہ خارجہ تعلقات یعنی جو خارجہ طور پر بیرونی دنیا ہے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ پھر اختیاری فرائض جو ہے، یہ جو اوپر دے یہ تو لازمی فرائض ہے، جو اختیاری فرائض ہے کسی بھی قومی ریاست کے، وہ ہے سماجی جو وہ اخلاق ہے، منصوبہ بندی ہے، یہ پلاننگ ہے، تعلیم کا نظام ہے، ہم دیکھتے ہیں صحت، ماحولیات، ذرائع مواصلات، خوراک، تجارت کے حوالے سے یہ ان کے اختیاری فرائض ہے کہ یہ بھی عوام کے لیے دے۔ تو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دوستوں اور عزیز طلباء کہ زیادہ تر دنیا میں قومی ریاستیں قائم ہیں، جمہوریت قائم ہے، امریت، بادشاہتیں بھی ہیں، لیکن ڈکٹیٹرشپ کے سے زیادہ ہمیں آج جمہوری نظام زیادہ تر اس میں قومی ریاستیں نظر آتی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے ٹاپکس، نئے موضوعات کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ہم حاضر ہوں گے۔